नाज़रीन आपकी खिदमत में एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हाज़िर हैं। और नाज़रीन आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारे साथ होती हैं मकसूदा नकवी साहिबा। और फ्राइडे को जिन आप भी लुक फॉरवर्ड करते होंगे और मैं भी ऑनेस्टली बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत मज़ा आता है। तो मेरी दोस्त हैं इसलिए भी मुझे उनकी गुफ्तगू सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। और एक बहुत ही अच्छी जिसे कह सकते हैं कुरान की स्कॉलर हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको इंटरप्रेट करती हैं जिस भी हवाले से उनसे पूछा जाए। तो नाज़रीन हम जो है अब आपको बताएंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है इमाम अली अलैहिस्सलाम का कुरानी तारुफ़। और इस पर हम जो है वो मकसूदा की गुफ्तगू सुनेंगे और सवालात भी उनसे करेंगे। और साथ ही इंशाल्लाह 11:30 पे आपके लिए भी हम कॉल्स ऑन कर देंगे ताकि आप भी उनसे सवालात कर सकें। तो सबसे पहले मकसूदा खिदमत में हम सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकसूदा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। फिर से कहूँगी अल्लाह ने जो हमें अहल बैत और कुरान के सदके में हमारे दिलों में मोहब्बत डाली है, दोस्ती रखी, अल्लाह इसको बिल्कुल, हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी मकसूदा, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज इमाम अली अलैहिस्सलाम का कुरानी तारुफ़। तो पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का कुरान ने कैसे तारुफ़ करवाया है, और इस सब तारुफ़ से पहले तो आप ये बता दीजिए कि कैसे तारुफ़ करवाया है, फिर मैं आपसे इसका बाकी हिस्सा पूछती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बारिक व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा बिइल्मिका मा अहाता बिही इल्मुहु। सिस्टर सहल, अगर हम कुरान के अंदर आते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं कुरान की वो आयत से शुरू करूँ जिसमें खुदावंद आलम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी की कसम खाई है। हम सूरह पढ़ते हैं ना, सूरह वल आदियात ज़बहा फल्मुरियात क़दहा फल्मुग़ीरात अमरा फ़असरन बिही नक़अ। तो यहाँ पर अजब तरीके से खुदावंद आलम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के जो जंग में गए हुए घोड़े थे ना, उनकी टापों की कसम खाता है। हैरत की बात है ना। मैं अभी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह सिस्टर साहब के पर्सनली मैंने 3 आयतें ऐसी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ी थी कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के इन फजाइल को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। तो यहाँ पर जब पहली ये जो आयत आती है वलआदियात ज़बहा फल्मुरियात क़दहा, अजब आयत है। इसमें खुदावंद आलम कहता है मुझे कसम है उन घोड़ों की सांसों की, उन घोड़ों की तेज रफ्तार, यानी वो जो अपनी हद को, आदियात यानी हद को क्रॉस करते हैं, मुझ उन घोड़ों की सांस की कसम। हैरत की बात है कि अल्लाह यहाँ पर कसम खाता है और कहते हैं फल्मुरियात क़दहा। यहाँ कहते हैं कि जब वो बहुत तेजी के साथ भागते हैं ना दौड़े घोड़े, और फिर उनके कदम जब पड़ते हैं पत्थरों पर और जब पत्थरों से वो चिंगारी उठती है, मुझे उस चिंगारी की कसम। क्यों खुदावंद आलम इस तरह से कसम खाता है? और फिर कहते हैं फल्मुगीरात सबहा, और फिर वो सुबह के वक्त दुश्मनों के हुजूम पर हमला करके उनको बिखेर देते हैं। और इस तरह से बिखेरते हैं जिस तरह से हम कहते हैं रेत के जर्रे बिखर जाते हैं, इस तरह की खुदावंद आलम कहता है कि वो बिखेरते, मुझे उन घोड़ों की कसम है। तो ये जो सूरह है ये खास जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है उनके बारे में नाजिल हुई है। किस तरह से नाजिल हुई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मदीने के ऊपर हमला हो रहा है और कुछ लोग जो है वो मदीने को टेररिस्ट करने वाले, और खुद रसूल खुदा उनका टारगेट जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि उनको पता है कि जब मोहम्मद नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मौला कायनात को रसूल खुदा ने बुलाया। जब रसूल खुदा ने देखा कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं और वो मदीने को खत्म करना चाहेंगे, इसकी तो उनकी ताकत है, तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने बुलाया और रसूल खुदा ने मौला कायनात को गले से लगाकर उनकी पेशानी को चूमा और पेशानी को चूम कर कहते हैं अली ये कर सकते हो? तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने कहा हाँ या रसूलल्लाह, अली क्यों नहीं कर सकता। तो फौरन मौला कायनात गए और जब मौला कायनात ने एक खास जगह थी उस जगह पर जाकर वो वहां पर हमला किया सुबह के वक्त में, तो अल्लाह ने भी उनके घोड़ों की कसम खाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात को ऐड करूंगी कि बीबी फरमाती है कि
तुम लोग देखो जहां जहां पर भी रसूल ने खुदा ने देखा, जहां जहां पर भी मुनाफिकत के, तागूत के, शिर्क के दुश्मनों की आग भड़काई गई, उस आग में बीबी ने इस लफ्ज इस्तेमाल किया है कज़फ, कहा कज़फ अली, रसूल खुदा ने भड़कती हुई आग के शोलों में अली को फेंका और अली ने उस आग को बुझाया। यानी हर वक्त जहां पर भी रसूल खुदा को जरूरत हुई और फौरन कहा अली आपको जाना है तो आप जाएंगे, तो फौरन मौला कायनात ने ना नहीं की और हाँ किया। एक तारुफ तो खुदावंद आलम ये करवाता है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का, और दूसरा तारुफ जब हम आते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की आयत हमें पता है कि नफ्स को ले आओ। तो सिस्टर से है मुझे नफ्स को कहा ना रसूल खुदा ने, मैंने आपको बताया कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन में एक पर्सनली आपको बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैं टीनेज थी, मेरी एज बहुत छोटी थी, उस वक्त जब मैं टीनेजर थी, तो उस वक्त जब मुझे कहते थे मेरी माँ मेरे बाप को कहते थे मौला कायनात के लिए कि कहो अली वलीना, मैं कहती थी लेकिन एक मार्फत नहीं थी, पता नहीं था क्योंकि माँ बाप ने कहा। लेकिन जैसे मैंने कुरान पढ़ा, मैंने आपको कहा था कि जब कुछ कुरान की 3 आयतें ऐसी हैं, जब मैंने कुरान सीखा और मैंने खुद कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया और उसकी डेप्थ में गई और उसके हर लफ्ज में गई, तब मैं कुछ आयतें पढ़कर फ्रीज हो गई थी। उस वक्त मेरे दिल ने कबूल किया कि मौला अली के अलावा कोई हमारा मौला हो ही नहीं सकता। एक तो यही आयत जब खुदावंद आलम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, जब आयत पहला जिसको हम कहते हैं कि अपने नफ्स को ले आओ, अपने नफ्स को ले आओ, अपने बेटों को ले आओ, अपनी औरतों को ले आओ, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटों में तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को ले आए और औरतों में तो बीबी फातिमा ज़हरा को ले आए। लेकिन जब नफ्स की बात आई तो नफ्स को मतलब खुद अपने आप को ले आओ। तो यहाँ पर जब अपने आप को ले आओ तो अपने आप की जगह पर रसूल खुदा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को ले आए। तो जब मैंने देखा कि ये रसूल खुदा मोहम्मद नफ्स अली है, अली नफ्स मोहम्मद है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये कुरान कहता है। इस आयत ने मुझे कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया, अच्छा कुछ सेकंड्स के लिए ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब मैं आहिस्ता आहिस्ता एक और आयत में आई, जो मैं वो बता रही हूँ कि कुछ ऐसी आयतें थी जिन्होंने मुझे फ्रीज कर दिया। मुझे माँ बाप ने जो शियत दी थी विरासत में दी थी, लेकिन जो मुझे असल शियत मिली ना, जो मैं कहती हूँ मेरी मेहनत की, वो मुझे कुरान ने दी। वो शियत जो मेरी है, जो मुझे अभी कोई छीन नहीं सकता, जो मेरे ब्रेन को कोई वॉश नहीं कर सकता, जो मीडिया, दुश्मन इस्लाम, बुरी किताबें, बुरे लोग, लोगों के सवाल मुझे कभी नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि ये मैंने हासिल की, अपनी मेहनत से हासिल की। वो कौन सी आयत थी? जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे कि आप मुसलमान, आप जो है नबी नहीं है, लस्त मुरसलन, कहा लस्त मुरसलन। तो अल्लाह ने कहा ए मेरे हबीब इनको कह दो मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है, मेरे लिए 2 गवाह काफी है। हैरत की बात है ना कि खुदावंद आलम ने क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो मेरे लिए 2 गवाह काफी है। तो जब मैंने वो पढ़ा कि 2 गवाह काफी है, तो 2 गवाह, एक तो अल्लाह ने कहा मैं काफी हूँ, अल्लाह ने कहा मैं। अब अल्लाह के साथ एक और जात आती है, वो कौन सी जात आती है, अभी इसी को ढूंढना है कि वो कौन सी जात है। फिर अल्लाह ने कहा मिनल्लज़ीना उतुल किताब, वो जात जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है। तो सिस्टर साहब मैं तो चौंक गई कि ये कौन है जिसके पास, अगर मैं कहती हूँ मेरे मोहम्मद के पास कुल्ले किताब का इल्म है, तो यहाँ अल्लाह कहता है ए मोहम्मद तुम्हारी जात पे गवाह है, वो तुम्हारी शहादत देना, अल्लाह गवाह है, शाहिद है, तुम्हें उसी की गवाही की जरूरत है और उस शख्स की जिसके पास पूरा किताब का इल्म है। और जब मैंने ढूंढा ना, तो मुझे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं मिला जिसके लिए खुदावंद आलम ने ये चीज बयान की हो। और एक और आयत है जिसने मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये, मैं अभी तक इस आयत के बारे में सोचती हूँ, अब यकीन कर मेरा अभी तक मेरा जहन जो है ना इसी आयत पे चलता है। कभी कभी जब मैं कुरान पढ़ती हूँ और जब भी वो आयत मेरे सामने आती है, उस वक्त मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आयत गदीर, गदीर के वक्त जब आयत नाजिल हुई थी, खुदावंद आलम को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम कहता है ए मोहम्मद क्या करो आप जो हो, आप
یہ جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو. میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں کیونکہ میں جلدی جلدی جا رہی ہوں. سب کو ماشاءاللہ سے ان آیتوں کا پتہ ہے، اس لیے میں بہت جلدی جلدی جا رہی ہوں. ہمارے پاس آیت غدیر ہے کہ یہ آیت غدیر کس وقت نازل ہوئی تھی. اگر ہم پراپر طریقے سے دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو دیکھوں ہر طرح سے میں کٹ کر کے صرف اس آیت پہ میری نظر ہوں، تو یہ آیت تو غدیر کے وقت نازل ہوئی تھی. یعنی غدیر وہ وقت تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قانون کو، ہر چیز کو کمپلیٹ کر لیا تھا، ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے نبی کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کے بعد آخری نبی کا نمبر بھیجا، اور مشن جو تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء کا مشن لے کر آئے تھے. اور دوسری بات یہاں پر آتی ہے کہ ہمارا جو قرآن ہے نا، وہ تورات، انجیل، زبور، خود خداوند عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، ہر چیز کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہو چکی ہے. اس میں تورات بھی، زبور بھی، ہر چیز ہمارے قرآن میں موجود ہے. لیکن اب جہاں پر دین ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی اور رسول خدا بتا رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے نبی یہاں پر اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے کچھ کام نہیں کیا. ہم نے بہت دفعہ یہ آیت پڑھی ہے، بہت دفعہ مولا کائنات کے لیے کی، لیکن کیونکہ میں بہت ڈیپتھ میں جاتی ہوں اور میری عادت ہوتی ہے کہ میں آیت کا ترجمہ نہیں پڑھتی ہوں، میں خود لفظ کو پڑھتی ہوں، اس کی گہرائی میں جاتی ہوں. تو جب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں تو سب، یہاں بالکل ہم ایک طرح سے صرف مسلمان ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ قانون، دین، سب کچھ آ چکا تھا. ایسی کون سی چیز رہ گئی تھی کہ اللہ نے کہا اے محمد اگر تم نے یہ نہ کیا تو 1,24,000 انبیاء کی محنت رائیگاں ہو جائے گی، ختم، دین ختم، قرآن ختم، اسلام ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو وہ کون سا ایسا کام تھا؟ کیونکہ مذہب سب کچھ کمپلیٹ تھا. تو پھر جب رسول خدا نے غدیر کے وقت جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اس وقت پتا چلا، پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم. یہاں پھر جب اللہ نے کہا کہ یہ ہے نا ایک دم ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے بات آتی ہے. ہم پڑھتے ہیں فضائل میں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ آیت روح کو جھنجھوڑتی ہے کہ دیکھو بغیر علی کے نہ قرآن کمپلیٹ ہے، نہ 1,24,000 انبیاء، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل. زمین کا کوئی دین علی کے بغیر نہیں ہو سکتا. علی جان قرآن ہے، علی جان 1,24,000 انبیاء ہے. تو یہ آیت نے، میں وہی کہوں گی کہ مجھے تھوڑے ٹائم کے لیے فریز کر دیا تھا. اچھا یہ کہتے ہیں. اور ایک اور آیت جو لاسٹ والی میں آیت بتاؤں گی کہ وہ آیت بھی اس آیت واقعہ میں تو سوچتی ہوں کہ کاش جب ہم ممبر سے پڑھتے ہیں نا یہ والی آیت، سب کو پتا ہے، سب اس آیت کو جانتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جب یہ والی آیت تمام علماء کو پتا ہے. جب ہم ممبر سے بتاتے ہیں نا تو سسٹر سے ایک شکایت میری ہمیشہ رہتی ہے کہ اس آیت کا آپ آدھا کیوں پڑھ رہے ہو. یہ آیت آدھی پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ اس آیت کو ہم نے پورا پڑھنا ہے. میں پوری آیت کی ڈیٹیل نہیں جاؤں گی، مولا کائنات کے بارے میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہمیں بیان کرنی ہے. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہے. لیکن میں یہاں ہم لوگ جو بھی قرآن پڑھے گا نا اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کس کے بارے میں یہ چیز آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ آیت جب ہم پوری پڑھیں گے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پوری آیت پڑھوں تھوڑا سا اس کو جی ڈیٹیل سے تاکہ ہمارے کلیئر ہو جائے. جی نو جی پرابلم. سورہ، ہم لوگ جب آتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، جب 33 جب ہم آیت میں آتے ہیں سورہ احزاب کی تو اس وقت خداوند عالم قانون بتاتا ہے، رسول خدا کی بیویوں کے بارے میں بتاتا ہے. کاش میں وہی کہتی ہوں کہ کاش میری جب بات ہوتی ہے سسٹر
فائزہ سے بھی تب بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کاش ہم دونوں بیٹھ کے اس بات میں بہت دکھڑا روتے ہیں کہ کاش سب کو یہ عربی آ جائے. کیوں نہیں یہ سب کو عربی آتی ہے تاکہ اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے. دیکھیے آیت نمبر 33 میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک قاعدہ اور قانون آتا ہے. یہ آیت مجھے ہمیشہ شوق کر دیتی ہے. یعنی میں فریز کبھی کبھی ہو جاتی ہوں کہ اللہ، اور رونا آتا ہے کہ کیوں مسلمان سوچتے نہیں. بھلے ہم فضائل بتاتے لیکن آدھی آیت نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا اس میں آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ آیت سے 33 کا آدھا حصہ. ابھی آدھا حصہ کیا آتا ہے؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ پوری آیت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. ہم بہت دکھ کے ساتھ یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں. کچھ علماء یعنی جو ہمارے بھائی علماء ہوتے ہیں، کچھ علماء کچھ کتابیں لکھتی ہیں کہ یہ آیت رسول خدا کی بیویوں کے بارے میں ہے. انما یرید اللہ لیذھب بی، رسول خدا کی ازواج کے بارے میں ہے. کلیئر آیت کہتی ہے کہ یہاں پر کلیئر آیت نے کہا کہ رسول خدا کی بیویوں کو اللہ نے قانون دیا. کیا حکم دیا اللہ نے؟ کہ آپ اپنے گھروں میں رہو، اللہ کی اطاعت کرو. یہ آرڈر دے رہا ہے اللہ. لیکن یہاں پر جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو یہاں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں وہ فیمیل پلورل کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لیکن اچانک سے جو صیغے بدل جاتے ہیں وہ میل کے ہو جاتے ہیں، وہ جمع مذکر کے ہو جاتے ہیں. مؤنث سے پھر مذکر کیسے آ گیا؟ کیونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ کرو 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 کرو، گھروں پہ رکھو، نماز پڑھو، زکات دو، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن ایک تو وقت آ جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. یعنی ایک لہجہ بدل گیا آیت کا، تو اس میں پھر کون سے ایسے مادے جو آ جاتے ہیں. تو یہ آیت بھی ہمارے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ جو بتاتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا میں چاہتی ہوں اگر ہمارے پاس آپ اجازت دے تو میں تھوڑا سا مولا کائنات امیر المومنین کو کمپیئر کرنا چاہتی ہوں قرآن کے ساتھ. بہت زیادہ ہے لیکن تھوڑا سا جی ضرور ضرور. چاہوں گی کہ مولا کائنات کو ہم کمپیئر کریں. دیکھیے خداوند عالم نے بہت زیادہ ایسی چیزیں آتی ہیں. میں 2-3 بتاؤں گی کہ علی اور قرآن ایک جیسے ہیں. علی حق ہے، قرآن حق ہے. ولا یاتیہ الباطل، کبھی بھی باطل کے اندر جو ہے قرآن کے اندر کبھی باطل داخل نہیں ہو سکتا. علی کے اندر بھی کبھی باطل داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر قرآن کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، علی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی. قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن کے بھی دشمن زیادہ ہے، علی کے بھی دشمن زیادہ ہے. قرآن کو بھی مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، علی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. تو کافی چیزیں ایسی قرآن کی ہے. قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. قرآن بھی راستہ دکھاتا ہے، علی بھی راستہ دکھاتا ہے. قرآن بھی انسانیت کے لیے ہے، علی بھی انسانیت کے لیے. قرآن بھی جان رسول ہے، علی بھی جان رسول ہے. قرآن بھی کلام الہی ہے، علی بھی جان الہی ہے. تو یہاں پر ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اور علی قرآن ڈرانے والا ہے، علی بھی ڈرانے والا ہے، نذیر ہے. تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو مولا کائنات اور امیر المومنین. میں تو وہ کہتی ہوں کہ رسول خدا نے جب کہہ دیا کہ علی جان ہے میری، تو پھر وہ ساری چیزیں جو رسول خدا کے لیے ہم کہتے ہیں وہ سب کے سب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے آ جائیں گے. اچھا، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تعارف قرآن تعارف جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا کروایا. یہاں سے اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں جو نان شیعز مقصودہ ہم سے پوچھتے ہیں جب یہ سلسلہ چلتا ہے، تو اس کو بھی میں چاہوں گی کہ اوبیسلی ہم اسکالر نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، تو ہم ان کو اس طرح سے دلیل نہیں دے پاتے جس طرح سے دلیل دینے کا مطلب کوئی اسکالر دے سکتا ہے. میں آپ سے چاہوں گی ناظرین کہ آپ پلیز ہمیں 11:30 کے بعد کال کیجئے، اس کے بعد ہم آپ کی کالز جو ہیں وہ ضرور لیں گے. میں جو 1-2 اعتراضات ہمیشہ کیے جاتے ہیں مقصودہ، ایسے ویسے موقعوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اہل تشیع کو، تو خاص طور پر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے حساب سے قرآن کی تفسیر کی ہے اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے حساب سے قرآن کی تفسیر کی ہے. آپ نے اپنے معنی نکال لیے ہیں اور ہمارے علماء نے جو ہے وہ اپنے معنی نکال لیے. اب ہم نہیں جانتے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے ان میں سے، اگر تفاسیر کی بات کی جائے، مطالب کی بات کی جائے. چونکہ ظاہر ہے کہ امام علی علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں آیا، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جو ہے گھما پھرا دیتے ہیں. پھر ایک دفعہ مجھ سے کہا گیا کہ اگر ہمارا یعنی کہ نان شیعز کا ڈر نہ ہوتا آپ لوگوں کو، تو آپ علی کو
رسول بنا دیتے. تو اتنا آپ ان کو جو ہے ایمفیسس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن صرف انہی سے بھرا ہوا ہے، انہی کی تعریف سے اور انہی کی چیزوں سے. تو ظاہر اپنے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے یوزلی ویسے ٹو بی آنیسٹ. تو لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے کچھ دلائل کے ساتھ جو ہے وہ کہا جائے، بتایا جائے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پھر کہا کہ نہیں آپ کی بہت ساری جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ بہت فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، چینج کر دیا گیا ہے، نام نکال کر امام علی کا اس میں دوسروں کا ڈال دیا گیا، تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ آپ لوگوں نے بھی حدیثیں جھوٹی گھڑی ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں. آپ مجھے پلیز بتائیے کہ اوبیسلی میں آپ سے سن کر بھی ویسا جواب تو نہیں دے پاؤں گی، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑی جو ہے ہم لوگ ہیلپ کر سکیں اس معاملے میں آپ ہماری. جی سسٹر صاحب، یہی تو سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہی قائم کی گئی ہے کہ ہم لوگ جو قرآن کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 80% جو میں قرآن کی تفسیر کرتی ہوں یا ترجمہ پڑھتی ہوں، 80% اہل سنت بھائیوں میں سے ہوتی ہے. جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں، ابھی بھی مولا کائنات امیر المومنین کے جو میں نے فضائل بیان کیے نا، جو بھی ان کی پولیٹک کی باتیں آتی ہیں، وہ سب کے سب اہل تسنن بھائی کے ہمارے آتے ہیں. اور بہت زیادہ اب اگر احمد بن حنبل کون تھے، وہ اہل تسنن تھے. اور بہت زیادہ ایسی چیزیں یہاں بھی بنتی ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ابن حدیث جی جو ابن ابی الحدیث ہے، ان کی جو میں کرتی ہوں قرآن کی اللہ کے ناموں کی تفسیر کرتی ہوں، میں ابن ابی الحدیث سے کرتی ہوں. اور ابن ابی الحدیث جو تھے وہ شیعہ نہیں تھے، وہ اہل سنت بھائیوں میں سے تھے. تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی. ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، کسی پروگرام میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اہل سنت کے عالم تھے اور ایک تشیع کے تھے. تو اہل تشیع بھائی نے جب اہل سنت بھائی سے کہا کہ ہماری مسجدیں ہوتی ہیں اور ہم نماز پڑھتے، تو وہ عجب ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اچھا آپ کی مسجدیں بھی ہوتی ہیں، ہم سمجھے کہ آپ کی صرف امام بارگاہ ہوتی ہے. نہیں، ہماری امام بارگاہ، مسجد، امام بارگاہ اور پھر ہمارا جو ملنے کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ غلط فہمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بات بیان کی گئی. ہمارے جتنے بھی آیت اللہ نے، میں نے جتنے بھی آیت اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں نا، وہ سب اس میں سے بتاتے ہیں. ایک اور ابھی بھی میں سورہ والعصر کی تفسیر کر رہی ہوں، اس میں اہل سنت بھائی کی جو ہمارے پاس ملتی ہے، میں اس میں سے کر رہی ہوں. تو یہاں میں نام تھوڑا سا بھول گیا، مجھے نام یاد آتا ہے تو میں انشاءاللہ وہ بتاتی ہوں کہ میں انہیں کی تفسیر کر رہی ہوں. تو ایک اور چیز میں آتی ہوں سسٹر سے ہے، دیکھیں میں پھر سے کہتی ہوں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سب سے کہتی ہوں کہ خدا را قرآن کو خود تحقیق کرو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. خود جب انسان ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ خود سے جو ترجمے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں مسٹیکس ہو جاتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جب میں ترجمہ کروں گی نا، تو میں اپنے ذہن جو میرے دماغ میں چیز آتی ہے وہ دوسرے کو ٹرانسفر کروں گی. تو میں جو ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں کسی اور کی سوچ پڑھ رہی ہوں، میں خود سے کیوں نہیں کر رہی. ہم سب کو یہی بات آتی ہے کہ ہم سب کو I'm so sorry جو میں یہ کہہ رہی ہوں، ہم سب کو پکی پکائی چاہیے. ہمارے لیے دنیاوی بالکل چیزوں کے لیے تحقیق نہیں بہت کریں زیادہ ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. تو انفارچونیٹلی اگر مسئلہ تو کوئی یہ ہے بھی مقصودہ سوئی بات کی کہ وہ اپنی بکس انہوں نے جی نہیں پڑھی ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے. ہاں اور بالکل اگر وہ اس کو پڑھیں، وہ ان بکس کو جو اوریجنل ہیں، وہ نہیں کہ جو بالکل تبدیل کر دی گئی ہیں، وہ اپنی بکس انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، بس وہ جو سنتے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل، وہ اس کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر بتا دیتے ہیں. آپ پلیز بات کنٹینیو کیجیے گا. جی جی بس میں اسی چیز میں آ رہی تھی جو ماشاء اللہ سے آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بکس حدیث چینج کی گئی ہے اور ہماری حدیثیں بھی ہیں ان کی حدیثیں، تو قرآن کو تو کوئی نہیں چھو سکتا، قرآن کو تو کوئی نہیں وہ کر سکتا. جیسے ابھی میں نے آیت مبارکہ بتائی، آیت مبارکہ کو کون سے عالم ہے جس نے نہیں بتایا کہ یہ مولا کائنات کے لیے نہیں؟ کیا آیا مبارکہ ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ نفس رسول ہے؟ تو جتنی بھی آیتیں قرآن کی رسول کے لیے وہ آٹومیٹک حضرت علی کی طرف چلی جاتی ہیں. کیا یہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں آتی ہے آیت؟ یا اگر ہم دیکھتے ہیں انما یرید اللہ، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کیوں نہیں آتی، تو وہی آپ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ نہ وہ ہم اپنی کتابیں پڑھتے. یہ صرف ہمارے اہل تسنن بہن بھائیوں کا نہیں بلکہ اہل تشیع میں بھی ہم میں یہ چیز سب مسلمانوں میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم جو ممبر سے سنتے ہیں نا، بس اسی پہ ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. خود تحقیق کریں، خود محنت کرنی قرآن میں پڑتی ہے. آئیں، خود محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. میں مولا کائنات امیر المومنین کی ایک حدیث بتاؤں گی جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. مولا فرماتے ہیں، ابھی دیکھیے آپ کے لیے آپ کے ذہن میں بھی اس کے بارے میں بہت اچھے اچھے پوائنٹس آئے جائیں گے. مولا فرماتے ہیں
کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، تین قسم ہوتی ہے لوگوں کی. ایک ہوتے ہیں علم لینے والے، اور ایک ہوتے ہیں علم دینے والے، اور تیسرے کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں کلیئر ہو جائے گی ایک چیز یہاں پر. ایک علم لینے والا، ایک علم دینے والا، اور تیسرے ہوتے ہیں بھو بھو کرنے والے. خود مولا کائنات امیر المومنین نے اس طرح سے، یعنی اس میں اس طرح سے حدیث میں آتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جو بھو بھو کرتے ہیں. مینس اصل جو علم لیتا ہے اور دیتا ہے ان کی بات جو ہے وہ ویلڈ ہے، باقی جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ ویلڈ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ان دو گروپ کے اندر آ جائے تو سب کی مشکل حل ہو جائے گی. جی جی ناظرین، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس دوران جو ہے میں مقصودہ سے جو ہے وہ اگلا سوال بھی کرتی. کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن سے بورا جی محمد سسٹر. علی بھائی. جی سوری کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کیونکہ جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، تو اس لیے تو آپ کا جی تو جی فون آن ہو جانا چاہیے تھا 11 o'clock کی، کہ لوگ جمعے پہ جانا ہوتا ہے نا. جی ماشاءاللہ فرشتے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے. سب کے لیے دعا کریں آپ بھی اور میں بھی. تو میں اپنی بہن کی اور مولا کائنات کی بات کو میں انشاءاللہ تعالی کروں گا، لیکن اینڈ پہ. لیکن میں ڈاکٹر عدیل صاحب ماشاءاللہ ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی دے، ان کی صحت تندرستی، اور اسی طرح سردی میں کوٹ وغیرہ پہن کے ہمارے لیے کام کرتے رہیں. سلوار قمیض نہ پہنے کیونکہ ٹھنڈی لگ جائے گی. مجھے تو ان کو دیکھ کے ٹھنڈ لگ جاتی ہے. اینی وے، ڈاکٹر عدیل صاحب نے بڑا اچھا بتایا کہ جمعے کی دن گھر میں پھل لے کے جایا کریں بچوں کے لیے. چلو یہ تو پاکستان میں تو چلو ہم بچے پھل پھول کھا لیتے ہیں، تو ادھر تو میں نے دیکھا میری بہن سیدھے مسجد سے نکلتے ہیں، وہ بچوں کی آواز دی میکڈونلڈ، KFC، ڈیڈی آئس کریم، یہ وہ. چلو تو باقی رہی ہے کہ ڈاکٹر عدیل صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ ناخن کاٹنے سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے ماشاءاللہ. تو میرا سوال ہے ڈاکٹر عدیل صاحب سے بھی، آپ بہنوں سے بھی، کہ یہ جتنے بھی لوگ جو امیر ہیں، جیسے نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے ناخون کاٹ کے امیر ہوئے ہیں کہ ان کے ناخون بڑے ہوئے ہیں تب امیر ہوئے ہیں؟ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر عدیل صاحب بھی بتائیں گے. اللہ کرے جس طرح یہ ناخون کاٹتے ہیں اس طرح ہم بھی ناخون کاٹیں جمعے کو، ہمارے بھی رزق میں اضافہ ہو جائے. تو دیکھیں میری بہن، آ جائیں آپ مولا کائنات کی طرف. اب میری بہن نے کیا وہی بات کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ ادھر یہ لکھا ہوا ہے، ادھر یہ لکھا ہوا ہے، ہم کیا کریں، ہم کنفیوز ہوئے ہیں. تو بات سیدھی سی میری بہن یہ ہے کہ اے نوجوان نسل، جہاں تک میری کم علمی میں جتنا علم میں حاصل کر سکا ہوں، یہ میں چونٹی جتنا بھی نہیں ہمارے پاس علم، تو میں اپنے علم کی، اپنے دماغ کی بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں سورہ والعادیات پوری امت کو چیلنج ہے، علماء دین کو، سب کو. یہ نوجوان غور سے سنے میری بات کہ اس کے اندر ایک ایک لفظ پڑھ لیں. پہلے تو اس کے اندر گھوڑے نکال لیں، نمبر 1، اگر وہ مجھے علماء دین نکال دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کوئی بھی نہیں کر رہا اس آیت مبارکہ کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سپر پاور سے ٹکر لی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت سپر پاور کون ہے؟ امریکہ ہے. یہ ٹنیڈو جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر نوجوان ریسرچ کرے. اس کے اندر چنگاڑیاں بھی ہیں، اس کے اندر پھونکار بھی ہے، اور یہ صبح کو ہمیشہ موسٹلی دیکھیں کہ یہ ٹنیڈو آتے ہیں اور آبادیوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں. لاکھوں لاکھوں گھر ایسے ہوتا ہے یہ کہ ابھی ادھر کوئی رہتا ہی نہیں ہے بسیوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے والی عادت، گھوڑے بھی پہلے تو میری بہنوں اور ساری علماء، میں نے آپ کو تو نہیں، ساری امت کو چیلنج کیا ہے، قرآن پاک کے حافظوں کو اور عالم دین کو، کہ اس کے اندر ایک لفظ کے اندر بھی گھوڑے کا ذکر نکال کے دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گھوڑے کا ذکر کیا ہے. گھوڑے ہم نے ڈالے میری بہن. اچھا، اس کے اوپر صحابہ کا بھی اس میں اپنا ڈسپیوٹ ہے. کہہ رہے ہیں گھوڑے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں اونٹ ہیں. اگر جب آپ پڑھیں گی ٹاپے گھوڑوں کی ہوتی ہیں. ہاں، اونٹوں کی چنگاڑی کہاں سے نکالے میری بہن. تو یہ میری تو نوجوان نسل ہے میری، ہم سے ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو ایک کام کیجئے گا. ابھی نا مقصودہ آپ کو اپنے سے بنا کے نہیں بتائیں گی، جو اصل عربی ہے نا، جو عربی زبان ہے
جی کے ذریعے ہاں، آپ ضرور کو کرتے اس ہیں۔ کی ٹرانسلیشن جی کر کے ابھی بتائیں گی کہ کرے اس میں کرے ابھی میرے گھوڑا سامنے ہے، کرے ابھی انشاءاللہ، کریں۔ ایک ایک لفظ کرے، اور گھوڑا کا جو میننگ، جو گھوڑے کی میننگ ہے نا کہ یہ گھوڑے کا ذکر ہاں ہے کہ یہ لفظ گھوڑا ہے، تو چلیں وہ اچھا ٹھیک گھوڑا ہے، ہم آپ نے ایک منٹ ایگزیوم سنیے کیا، گا، یہ آپ سنیے بار گا، بار یاد سنیے گا ہے جی۔ ذرا پلیز سنیے گا ہاں جی۔ تھینک یو ویری مچ، سنتے ہیں چلے آپ کر لیں۔ میں اپنی مسجد میں گیا تھا جمعے کی نماز پہ، وہاں پہ میں وہاں پہ بھی تھے اپنا جمعے کی نماز ختم ہونے کے بعد میں نے ان کے سامنے قرآن پاک، انہوں نے بھی ایک ایک ہی کہا، انہوں نے کہا کہ محمد علی ٹھیک ہے لیکن ہم نے ڈالے ہیں، وہ انہوں نے تو مان لیا تھا، لیکن چلو میری بہن بھی نہیں 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 کر دے کہ کہیں نہیں گھوڑے کا نہیں، ذکر اس کو نکل میں آئے کہیں کلیئر نہ کہیں سے۔ کرتی ہوں، تو باقی اس کو باقی میں رہے گی روٹ مولا ورڈز کے کائنات کی ساتھ کرتی شان، ہوں۔ صحابہ کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ پاک ہستی ہیں، ان کا تو ان کے پاس علم کے تو ہم تو کچھ بھی نہیں، ان کو نہیں ہم چھو سکتے۔ تو باقی یہ ہے کہ جو ہمارے تک وہ پہنچانا چاہتے تھے میری بہن، وہ آج وہی ہوا، لڑائی ہے۔ کر لیں 3-4 مولانا سنیوں کے مولانا بلا لیں، اہل تشیع کے بلا لیں، پھر اس کے بعد آپ میں اور آپ بہنیں غور سے دیکھیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فائٹ 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 فائٹ۔ تھینک یو ویری مچ میری بہن، مجھے ٹائم دینا ہے، آج جمعے کا دن ہے، دعا کرنا کہ اللہ جی تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ سب کے اوپر رحمت کرے۔ جی، سن ضرور اور لیجئے گا ویسے یہ ناخون والی بات ہے نا، آج میں مسجد میں جا کے کروں گا کہ سب کاٹیں جی، اور دیکھنا سب ملینئر ہو جائیں گے، نواز شریف کی طرح، عمران خان کی طرح۔ بالکل، تھینک یو جو ویری چلیں مچ اللہ میری نے بہن، جو مجھے ٹائم رزق دینے لکھا کا۔ ہوا ہے وہ آسانی سے ضرور مل جائے شاید، جی 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 ہو سکتا جی ہے جی۔ جی سسٹر مجھے بہت وہ ہوا کہ بھائی کا جواب دیتی ہوں، میں بھائی سے ایک لفظ کی میننگ پوچھتی ہوں، اگر وہ اس کی روٹ میننگ مجھے بتا سکتے ہیں نا تو پھر مجھے لگے گا کہ ہاں بھائی ان کو پتا ہے کہ غور نہیں سنیے گا محمد ہے علی بھائی، آپ پھر ذبح بعد کا میں مطلب۔ گول مول مت کیجیے گا بات کو جی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے آجیات، ایک ہوتا ہے آجیات، آجیات کا مطلب ہوتا ہے تیزی کے ساتھ ایک لمٹ کو بڑھنے والے، یعنی بھاگنے والے، دوڑنے والے، اور دوسرا ہوتا ہے ذبح۔ ذبح کی روٹ میننگ کیا ہے؟ کیا مجھے محمد بھائی بتا سکتے ہیں کہ ذبح کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ یہاں خدا کہتے ہیں والعادیات ذبحا، مجھے قسم ہے وہ جو دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ جو حد کو کراس کر جاتے ہیں ان کی ذبحن کی قسم۔ اب ذبحن کیا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں محمد بھائی کہ ذبحن کسے کہتے ہیں؟ ذبحن کی روٹ میننگ ہوتی ہے عربی میں، اگر آپ آ جائے تو آپ عربی میں جب پڑھیں گے نا تو ذبح کا مطلب ہوتا ہے کچھ گھوڑوں کی سانس جو تیزی کے ساتھ ہم لوگ دوڑتے ہیں، بہت زیادہ ہم جب بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ایک سانس کی آواز آتی ہے نا، وہ جو سانس کی آواز آتی ہے، جو گھوڑے کی سانس کی آواز ہوتی ہے، عربی میں روٹ میننگ ہے اس کی ذبحن۔ اس لیے گھوڑے کی میننگ کی گئی ہے۔ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتا، آیت اللہ نہیں کرتے اپنی طرف سے، یا ائمہ معصومین اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ تو محمد بھائی کو میں یہ کہوں گی کہ محمد بھائی آپ قرآن کی جو روٹ پر سے پھر بھی کبھی میں معافی چاہتی ہوں محمد بھائی سے، تھوڑا سا عربی کے جو روٹ میں نہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر جو پلموریات قدحن آتے ہیں نا، پلموریات کا مطلب ہے کہ زور سے کسی چیز پر مارا، قدحن کا مطلب ہے چنگاری۔ تو کون ہو گئے ایک لمٹ کو کراس کرنے والوں، وہ جو گھوڑے کی سانس ہے اس کی قسم، جو زور سے پاؤں مارتے ہیں پتھر پر اور چنگاری اڑتی ہے۔ قدحن کا مطلب ہے چنگاری کا اڑنا۔ تو کیا اس میں نہیں آیا گھوڑے کا یہ ساری ذکر؟ خصوصیات تو مجھے گھوڑے کی ہی ہیں، بکری تو نہیں لگ رہی کہیں سے، تو گھوڑے ہی ہیں جو ہاں زور سے پاؤں مارتے ہیں، اور گھوڑوں ہی کے پاؤں مارنے سے چنگاری بھی اٹھتی ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ اس کو ایزی کرنے کے لیے ترجمہ میں گھوڑوں کا لفظ استعمال کر لیا گیا، ادروائز تو وہ ظاہر ہے کہ باقی جو بھی اس کی کریکٹرسٹکس بیان ہو رہی ہیں، جو اشارے کیا جا رہا ہے وہ سب اسی پہ جاتے ہیں محمد بھائی۔ تو ایسے بندے سے آپ جا کے جو ہے جو اس کے روٹ ورڈز، جی جو روٹ میننگ جانتا جی ہو اس سے جا کے بات کیجیے گا کہ اس کے کیا یہ معنی ہیں یا نہیں۔ کال شامل خود کرتے اگر ہیں، السلام محمد بھائی وعلیکم السلام شہر، علیکم جی نقوی بھائی آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو تو یا علی مدر۔ جی۔ محمد علی بھائی بہت کچھ آپ کو کہہ کے بتا کے گئے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں۔ محمد علی بھائی ایک چھوٹی سی حدیث ہے رسول پاک کی، اگر اس کو آپ سمجھ جائیں تو میرے خیال میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب اس میں مل جائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں علی اگر سارے تجھ کو ماننے والے ہوتے تو دوزخ کا وجود ہی نہ ہوتا۔ بالکل یہ پاک رسول کی حدیث ہے۔ تو یہ مولویوں کی لڑائی، میری لڑائی، آپ کی لڑائی صرف اس لیے ہے کہ علی کو ماننے والے سارے نہیں، سارے مان جائیں تو دوزخ ہی نہ ہوتی۔ بالکل صحیح کہہ رہے پہلی بات ہیں۔ یہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا قرآن تعارف،
میرے خیال میں تو قصیدہ ہے کہ قرآن ہے ہی قصیدہ آل محمد کا، اس میں اپنے نقوی بھائی آپ کی آواز بہت ٹوٹ رہی ہے، یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کال دوبارہ کر سکیں تو میرا خیال ہے بیٹر ہوگا۔ نہیں ابھی بھی بریک ہو رہی ہے۔ اچھا میں دوبارہ کرتا ہوں پھر، جی پلیز۔ اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ کونین کی تخلیق کا عنوان علی ہے، حافظ ہے خدا جس کا وہ قرآن علی ہے، بے شک۔ ایمان کی میزان علی ہے اور مخلوق پہ اللہ کا احسان علی ہے۔ کیسے ہے؟ کچھ صاحب اوصاف جلی کہتے ہیں، کچھ محمد کا وسیع اور ولی کہتے ہیں، جس کی امداد کا طالب ہو 1.25 نبی، اس کو قرآن کے لہجے میں علی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہماری نظر میں تو علی قرآن میں اس طرح سے ہے کہ میں بہن سے صرف ایک مانتے نہیں ہیں جیسے منا رہے ہیں، میں بہن سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ علی کی وہ ذات ہے کہ جس کی آمد کعبہ میں ہوئی، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر میں اس کی کعبہ کی ہوئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی نال مقابلے، پنجابی سمجھتی ہیں آپ؟ جی جی بالکل۔ کہ علی نال مقابلے کرنا ہے تو ذرا تیج رسول تے سو کے تے دس۔ ایتے ہے ویسے واقعی۔ بعد رسول نے جڑے کام کیتے نے علی نے کوڑیا کوئی ایک بھی کیتا ہی تے دس۔ بالکل۔ وہ علی تے جمے ہی کعبے وچ، تو کچی مسیح تے جم کے تے دس۔ تو جمے تیری ماں پلیت، تو جمے تیرا گھر پلیت، تے مقابلے علی نال۔ تو میں صرف یہ کہوں گا، سوال آپ سے صرف یہ کروں گا، سوال نہیں صرف یہ پوچھوں گا کہ علی کے ساتھ وہ ذات ہے جس کو اگر ہم لوگ پہچان لیتے، ہمیں پتہ چلتا، کیونکہ مولا علی سے کہا تھا نا ایک صحابی نے کہ مولا آپ کی پہچان کروائیں، تو اس نے کہا تو میری پہچان برداشت کر لے گا؟ مولا آپ کرے، اس نے ضد کی، تو جب مولا نے تھوڑا سا بتایا اپنا تو وہ وہیں مر گیا۔ تو علی کی ذات تو وہ ذات ہے جس کے مطلب رسول پاک نے یہ کہا تھا کہ علی یا تجھے میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اور مجھے یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، اور خدا کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ علی کو جاننے کے لیے ظرف چاہیے، علی کو جاننے کے لیے اندر میں وہ محبت چاہیے، وہ انصاف چاہیے جو علی کرتے رہے ساری زندگی، اس انصاف کو مانے تو پھر علی آپ کو ملے گا۔ علی ملے گا تو محمد ملے گے، محمد ملیں گے تو خدا ملے گا، خدا تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچو، علی آپ کو راستہ بتا دیں گے کہ خدا کے کہاں ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ جی بالکل۔ اچھا مقصودہ کعبے کی سے مجھے خیال آ گیا ذہن میں، معافی چاہتی ہوں۔ اچھا جو بغض علی رکھتے ہیں دلوں میں، ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو دڑاڑ کعبے میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے کہ امام علی کعبہ میں جو ہے ان کی ولادت ہوئی، وہ اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں، اس کریک پہ؟ میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی سسٹر سے ہے کہ یہ بغض علی اللہ کو پتا تھا، اللہ میرے مالک کو، میرے خالق کو کیا پتا نہیں تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ سب ہوگا اور علی کا بغض بھی ہوگا، اور علی کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ علی علیہ السلام کی ذات کو مٹانے کی کوشش بھی کریں گے، کیا میرے مولا کائنات کے ساتھ نہیں، 100 سال تک مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی مزار، ان کی قبر چھپی رہی، اس سے بڑے مظلوم کون ہو، کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ کو پتا تھا، لیکن آج بھی وہ لوگ ہزاروں مرتبہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لیپ لگا، لیکن پھر وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ چیز آتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ جو بغض علی ہے نا، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہماری یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو پوری کائنات کا نظارہ بدل چکا تھا۔ یہاں پہ جلدی سے اس کو بتاتی ہوں، ہم سب کو پتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ کچھ جگہوں سے یہودیوں کے بہت بڑے علماء، انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے نور برس رہا ہے، آج پورا موسم الگ ہے، یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پورا آسمان جو ہے چمکیلا ہے، ستارے بہت ان کو خوبصورتی نظر آئے۔
वो वहां से पैदल चले हैं, उस जगह को ढूंढते 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 वो मक्का में आए हैं, और मक्का में आकर उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का घर था। यहाँ मैं बुक से अली को यहाँ कंपेयर करूंगी, यहाँ बहुत क्लियर हो जाएगी यहाँ से जब मैं बताऊंगी। तो यहाँ जब वो ढूंढते पहुंचे हैं ना, तो यहाँ जब वो पहुंचे हैं तो उस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे खड़े होकर वो कुछ जो अरब थे उन्होंने आग जलाई हुई थी, और वो आग जला के बैठे हुए थे, और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर नौमौलूद किसी बच्चे की पैदाइश हुई? तो उन्होंने बताया हाँ यहाँ ये बात है कि वो अरब जाहिल खड़े थे, वहां बैठे थे, उनको पता नहीं चला। वो यहूदी वहां से चले हैं रसूल को ढूंढने के लिए, वो पास में थे, उनको पता नहीं चला। गुनाहों ने, हराम खाने ने, वही बुराइयों ने, कुरान से दूरी ने, मैं वही कहूंगी कुरान से, जो हकीकी कुरान से दूरी ने दिलों पर, उनके दिमाग पर, उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ा दी कि उनको नजर नहीं आता। तो ये हक उसी को नजर आता है जिसको खुदा चाहता है। अगर हमारे पास टाइम तो मैं थोड़ा सा एक चीज मेरी बहन के लिए बयान करूं, जो अभी आपने मुझे बताया था कि किसी बहन ने आपसे पूछा कि अगर यानी नौज़बिल्ला आप लोग हो ना अली को, मौला कायनात को, रसूल खुदा तक पहुंचा सकते, तो उसके लिए दो जवाब मैं अभी देती हूँ। ये मैं एक सुन्नत भाई की किताबों में से बताती हूँ। देख रिवायात में मिलता है, एक हमारे की किताब में मिलेगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम क्योंकि अचानक से ये बात आ गई। तो वो कहते हैं कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के लिए कि रसूल खुदा इस दुनिया में मौजूद थे, कहीं पर भी नहीं मिलता कि कोई मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन कोई खुतबा दिया हो या कोई रसूल उनके बारे में कोई बात बोली हो या खुतबा दिया हो या कलमात किसा जिनकी रसूल से सबकत हासिल की हो। ये हमारे अहले तशय्युअ में भी मिलता है और अहले तसन्नुअ भाइयों की किताबों में भी मिलता है। तो क्या हम कबूल नहीं करते? और एक सासा बिन सोआन शख्स आता है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास। इस रिवायत को तमाम अहले तशय्युअ ने, जो आयतुल्लाह उन्होंने इसको बताया। वो कहते हैं सासा बिन सोआन आता है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कि मौला का चेहरा, उस वक्त जब मौला को ज़रबत लगी थी और मौला का जो चेहरा था ना वो एकदम जर्द हो चुका था और उनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, जो जर्द कलर की पट्टी थी और चेहरे में फर्क नहीं था। उस वक्त कहते हैं कि सासा ने मौला कायनात से सवाल किया, मौला मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लोग आए और उसको दूर करने लगे। जब दूर करने लगे तो मौला ने कहा दूर ना करो, उसको सवाल पूछने दो। तो उसने कहा मौला मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी फजीलत क्या है। फिर वो डिटेल से, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके बता दी। वो पूछते हैं कि आप अफजल हो या हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने एक चीज का, एक दरख्त से मना किया था और बहुत ज्यादा नेमत थी, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त में से खा लिया। लेकिन मेरा की खातिर 70,000 से ज्यादा जिसमें मुझे शक था, पक्का भी नहीं था, शक था, मैंने खुदा की खातिर वो छोड़े। फिर कहा हजरत इब्राहिम अफजल है या आप? तो वो बताते हैं कि हजरत इब्राहिम ने कहा था कि खुदा मुझे दिखाओ कयामत का मंजर कैसे, लेकिन अल्लाह पर कभी भी मैंने अल्लाह को ये नहीं कहा, वो तो हमें पता है कि हजारों पर्दे हट जाए। फिर कहा कि हजरत मूसा के लिए, तो फिर वो हजरत मूसा की बात करते हैं क्या? फिर कहा कि हजरत नूह के लिए, कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुदा के या नूह लैसा लका मिन अहलिक, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी फैमिली में से नहीं, लेकिन मेरे हसन और हुसैन के लिए खुदा कहता है कि ये जन्नत के जवान है। और फिर कहा कि ईसा के लिए, कहा ईसा की माँ को खुदा ने कहा कि यहाँ पे मेरी माँ को खुदावंद आलम ने खाने काबा में बोला और ये खूबसूरत अंदाज में बुलाया। और यजीद नाम था शख्स का, वो कहता है कि जब फातिमा असद आती है ना, वो खड़ी है, दीवार काबा शक होती है, अंदर जाती है। हमने चाहा कि खाने काबा के दरवाजे को खोले। मैं इस चीज बहुत अच्छा हो गया कि उन्होंने कोशिश की कि दरवाजे को खोले, खाने काबा को अंदर देखे क्या हो रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अजब बात है ना कि अमीरुल मोमिनीन माँ की दीवार काबा शक होती है, हम होते तो हम डर जाते, भाग जाते, चीखते चिल्लाते, वो आराम से चली। यानी इतनी फजीलत आज तक मुझे अली की
हमारे तक समझ में नहीं आए, अली कहाँ से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कहती हूँ, तो वो साथ साथ कहते हैं भला मोहम्मद, ये तमाम अहले तशय्युओं ने बात बताई है, ये सब के लिए है जो हमें गलत समझते हैं ना, उनके लिए। तो कहते हैं भला मोहम्मद से क्या आप अफसर हो, तो उन्होंने कहा मोहम्मद, वो खुद कहते हैं अली जाने मोहम्मद, अली मोहम्मद के खलीफे हैं। और फिर कहते हैं अना मैं मोहम्मद के बंदों में से उनका एक बंदा हूँ। यहाँ खुदा किया कि अली क्या कहते हैं, अली कहते हैं रसूल से अफजल नहीं, तो कहा हमने रसूल खुदा से अफजल करार दिया है। और एक और चीज तो यहाँ नहजुल बलागा में मिलता है कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन कहते हैं दुश्मन से ज्यादा नजदीक दुश्मन सख्त दुश्मन होता था। यहाँ मौला कायनात सिर्फ हमें बताने के लिए बताते। वैसे तो खैबर का हमें पता है कि हर चीज का जहां पर पता था कि कोई नहीं जा सकता, वहां रसूल ने अली को भेजा, अली हमें ये बताने के लिए कि अली किस कदर मोहम्मद से मोहब्बत करते। वो कहते हैं कि जब दुश्मन से हम सबसे ज्यादा नजदीक होते थे ना, तो सबसे ज्यादा नजदीक मोहम्मद होते थे, और मैं मोहम्मद के पीछे उनसे उनमें पनाह ढूंढता था। यानी कितनी खूबसूरत बात मेरे अली बताते हैं। ये किसने बताई है? अहले शिया ने बताई है। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि हम मोहम्मद से उनको बढ़ा दें। ये कुरान ने कहा है कि अली जान मोहम्मद है। ठीक कॉल शामिल कर लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू मेरी दोनों बहनों को। तो वालादियत पे तो अपनी बहन से नेक्स्ट जुमे पे बात करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अभी शुरू करूंगा तो टाइम देख लें क्या हो गया। सहर बहन बहुत गुस्से में आ जाएंगी क्योंकि इतनी मेहनत से प्रोग्राम चलाती हैं। तो देखें कि मेरी बहन के अपना मौलाना इसहाक साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए, रहलत फरमा गए हैं। फैसलाबाद के मौलाना साहब थे, उन्होंने भी बड़ी रिसर्च की। अब वो भी मौलाना साहब हैं, अब उनके पास जो उनके स्टूडेंट्स हैं बैठे हैं, मैंने भी उनको सुना है और कुरान और हदीस का हवाला दे रहे हैं। आज जैसे अभी एक बात याद रखें मेरी बहन, जब ये जो लोग रखते हैं ना, क्या कहते हैं, मौला कायनात की शान को कम करने के लिए ये सहाबा की, एक बात याद रखें, हदायत टीवी पे आए, सब आए, किसी की भी शान में नहीं करना, हमने उनकी शान को बढ़ाना है। अल्लाह की शान बयान करनी है, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान बयान करनी है, और सहाबा की और मौला कायनात की और अहले बैत की। तो ये दिल में होना चाहिए। तो बाकी जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, उनसे तो अल्लाह ताला माफ़ी दे, उनसे बचाए ऐसे लोगों से। उनका टीवी पे आना भी जो है ना खतरनाक होता है। हम तो इल्म की तलाश में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म का बहुत की तलाश में जो प्यास होती है ना, इसीलिए आते हैं कुएं के पास। तो उन्होंने मौलाना साहब साहब के भी पास मेरी बहन गए थे, उन्होंने कहा है कि खाना काबा के अंदर सिर्फ ओनली मौला कायनात की नहीं, 2-3 और भी पैदाइश हुई है जो मेंशन की हुई उन्होंने, और उनका नाम भी मेंशन है वहां पे खाना काबा के अंदर। तो अब मैं ये मेरा फिर वही सवाल वही आ जाएगा कि हमको जिस कश्ती के अंदर जो मुस्लिम उम्मा ने कहां पे रखा हुआ है, मौलाना साहब को रिजेक्ट कर दें, क्या कहते हैं, आप कह दें कि ये डॉक्टर इसरार साहब चले गए दुनिया से, इनको रिजेक्ट कर दें, तबई हैं वो इंडिया से, वो हमें इल्म देते थे, उनको ये इल्म की एक डेफिनेशन जो है, एक गाइडेंस जो है, हमें एक लाइट नहीं नजर आ रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक चिराग था, उस चिराग के नीचे सब एक थे। अब हमने एक एक चिराग बना लिया। हदायत टीवी को सुनेंगे, इधर से कुछ सुन लेंगे, इल्म सुन लेंगे, अब मौलाना साहब को लगा लेंगे, उधर से कुछ सुन लेंगे। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, उन पे तो मैं बहुत पहले भी नाराज हूँ, अभी भी नाराज हूँ। पाकिस्तान गए थे, ड्रामा लगा के अभी कनाडा में जाके बैठ गए हैं। दीन का बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पब्लिक को क्या कहते हैं बेवकूफ बना के और चले गए डुगडुगी लगा के। तो वो भी आलम दीन है, उन्होंने भी उनको बहुत सुना। जब उन्होंने देखा कि इनके हाथ में तो डुगडुगी है, फिर हमने छोड़ दिया। तो अब मसला ये, मेरी बहन लास्ट बात ये है कि मुझे ये बताएं कि ये जो मसले मसाइल हैं, ये जो बातें हो रही हैं, उधर से बच्चे वो सुनते हैं, इधर से बच्चे ये सुनते हैं, उन बच्चों का एक दिमाग, एक लाइन, एक मोटिवेशन कहां से उनको मिलेगी? हमको गाइडलाइन कहां से दें उनको? अगर मेरा बेटा है, मेरा बेटा कहते या मेरी बेटी कैसे अहले तशीह से शादी कर लेती है, अब वो तो मर गए मेरी बहन,
ایک پاؤں اہل سنت والی کی جماعت کے ادھر سے حدیث وغیرہ قرآن پاک، اور ایک لیفٹ سائڈ سے وہ بچے جو میڈل میں سے آئیں گے اور ان کا اللہ ہی حافظ ہوگا پھر. تو یہ جو ہسٹری کے اندر ڈسپیوٹ ہے، اور بلیو می دس سالویبل، بلیو می اٹ از سالویبل when we think the mosque is not shop. Mosque is for اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. ماسک شاپ بن چکی ہے میری بہن، یہ شاپنگ سینٹر ہیں، تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ملتا ان ماسک سے. تو اللہ تعالیٰ چلیں، ٹائم ہو گیا جمعے کا بھی، ادھر سے اذان بھی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو ولادیت پہ میری بہن بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ مجھے ٹائم دینے کا. اور ہو پہ بھی میری بہن، جو ہو ہے نا، اس کے ہو پہ اوپر تو ڈیڈی نے ریسرچ کی ہے، تو آپ سے سوال ہے یہ ہو کا روٹ کیا ہے، یہ ہو کہاں سے آیا صوفیزم میں. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. یہ ہو پہ اگر وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ تو دیکھ لیے. کیا کہہ رہی ہیں دوبارہ کہیے گا مقصودہ پلیز. ہو پہ میں نے ہو پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ، میرا جو مقصودہ نقوی کے اس میں ہے، یوٹیوب پہ ہے، تو ان کو بہت ڈیٹیل سے مل جائے گا کہ ہو کے روٹ ورڈز، اس کی روٹ میننگ کہاں سے، اور پورا ڈیٹیل سے. ہو اللہ کا نام ہے، اور یہ میں نے اس میں اعظم ہے، یہ میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے کیا. اگر بھائی جانا چاہتے ہیں وہ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو جی ان کی بات کہ ایک تو وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں اور بھی دو چار لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور سسٹر سے خانہ کعبہ میں 2-4 لوگ نہیں پیدا ہوئے، یہ بات کو ہاں البتہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے یا مولا کائنات امیر المومنین سے پہلے ایک شخص تھا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں ملتا ہے. لیکن 2-3 یا 3-4 نہیں ملتے، ایک ہی شخص ملتا ہے. مولا کے بعد کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ کسی کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شک نہیں ہوئی تھی، کسی کے لیے خانہ کعبہ کہ جس کو آج تک بند کرنے کی کوشش کی ہوتی ہو. تو یہ تو صرف میرے مولا کائنات اللہ کو پتا تھا کہ اگر فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ دروازے سے آئیں گی نا تو سب کو پتا چل، سب کہیں گے ہاں بھائی پہلے تو ہو چکے ہیں یہاں پر ولادت، تو ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ نے خاص انتظام کیا. اور دوسری بات میں پھر سے بھائی کو یہ بات کہوں گی، لیکن میں کبھی کوشش کرتی ہوں، میں کبھی نہیں کہتی کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں. میں ہمیشہ کہتی ہوں مسلمان، کیونکہ میں قرآن پڑھتی ہوں، قرآن کا ترجمہ کرتی ہوں، قرآن کی تفسیر کرتی ہوں. میرے دوست ہر طرح کے ہوتے ہیں، میں ہر طرح کی مسجد میں جاتی ہوں. میں نہیں کہتی میں شیعہ ہوں، میں سنی، میں مسلمان ہوں. میں محمد کو چاہنے والے، میں عاشق محمد ہوں، میں عاشق علی ہوں، میں عاشق حسن اور حسین، اور میں صحابہ کو بھی چاہتی ہوں. تو یہاں پر یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ سنی، یہاں بحث شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہاں بحث آتی ہے فکر کی، یہاں آتی ہے سوچ کی، کہ کس کی سوچ کس طرح سے جدید. بس وہی آتی ہے کہ اگر ہمیں پیور اور خالص دین لینا ہے. 2 چیزیں ہیں میں بھائی سے کہوں گی، اگر اپنی ہم اولادوں کو بھی دے سکتے ہیں، ادھر ادھر نہ ہم اپنی اولادوں کو بھٹکائیں نا، ہم نے کیا ہے غلط کام. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں قرآن سے علم لینا چاہیے. دوسری بات جو خاص ہے وہ خطبہ محمد پڑھے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ، خود جو ہمارے پاس بی بی فاطمہ الزہرا کی خطبے، ہمارے پاس پوری کی پوری نہج البلاغہ موجود ہے، خود مولا کائنات کے خود کے لفظ ہیں. کیوں ان کے لفظوں کو، اللہ کے لفظ کو چھوڑ کر، ہم اہل بیت کے لفظوں کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے لفظوں کو چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کے لفظوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ غلطی تو ہماری ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ہم کیوں نہیں اس کے پیچھے جاتے؟ تو ہم اگر ان سے لیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہماری فکر سوچ ادھر ادھر نہیں جائے گی. بالکل. مقصودہ ہمارے پاس خیر سوالات آج بہت تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مزید سوالات نکلتے ہیں. اور جو ہے میں آپ سے 4 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیں یہ بتاتی جائیے کہ امام علی علیہ السلام کی وصیت سے اہم ترین درس کیا ملتے ہیں. مختصراً بتا دیجیے کہ ہمارے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں. جی سب سے پہلی بات یہ کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو امام حسن مجتبیٰ کو جو انہوں نے وصیت کی تھی، اس وصیت، وہ تو ہمارے لیے واجب ہے، میں نہیں کہوں کہ مستحب ہے، واجب ہم سب پہ واجب ہے. جو بھی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سب پہ واجب ہے کہ وہ وصیت پڑھے مولا کائنات امیر المومنین کی. اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ وجار،
خدا کے واسطے یعنی خدا را اپنے نیبر کا خیال کرو، خدا را اپنی اولادوں کا خیال کرو، اور سب سے بڑھ کر جو میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے آخری وصیت میں کہا نا، وہ کہتے ہیں واللہ واللہ بالقرآن، کہتے ہیں خدا را اس قرآن کو تھام کے رکھو، اس سے پہلے کہ تم سے پہلے دشمن اس پہ سبقت لے جائیں. اور واقعی وہ ہو رہا ہے. بس قرآن کی جو امام نے کی، بس تھوڑا سا بہت زیادہ وہ وصیت ہے، کاش ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے جو خاص لفظ ہیں وہی آتے ہیں کہ خدا را قرآن کو پکڑ کے رکھو. یہ قرآن جو ہے نا، یہی تمہاری نجات کا باعث بن سکتے. قرآن کے بغیر کوئی زندگی ہے ہی نہیں. علی قرآن ہے، قرآن علی ہے. اور چھوٹی سی چیز جو سیر مجھے بہت خوبصورت لگی، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے 1 منٹ میں بتا دوں. جی ضرور ضرور ضرور. لیکن ہم لوگ ہیں نا مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی بہت زیادہ فضائل بتاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ مولا کائنات امیر المومنین کا اللہ کے ساتھ ریلیشن کیسا تھا، خدا کے ساتھ ان کا ریلیشن، خوف خدا اور عشق خدا. اگر کسی کو خوف خدا اور عشق خدا سیکھنا، ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، سنت رسول پہ چلنے والے ہیں، شیعہ فالو والے علی کے، تو کیا وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے؟ تو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ کوفے کے رات کو وہ جب آتے تھے نا، تو کوفے کی دیواروں پہ ہاتھ رکھ کر خوف خدا سے اس قدر گریا کرتے تھے کہ کبھی کبھی غش کھا جاتے تھے. رسول خدا کی ازواج میں سے وہ کہتی ہے، رسول خدا کی ازواج کہتی ہے کہ رسول خدا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، تو ان کے سینے سے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ان کے سینے سے اس طرح سے آواز آتی تھی خوف خدا کی، جس طرح سے آپ پانی کی دیگ رکھتے ہیں نا اور وہ اوپر کی وہ پانی کی آواز آتی، اس قدر اس میں چاہتے. اور عشق بھی اتنا ہی تھا، امید بھی اتنی تھی. اور اللہ نے جو عشق کیا نا، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جب آتے ہیں رسول خدا کے پاس اور کہتے ہیں میرے لیے دعا، رسول خدا کہتے ہیں اللہم بحق علی، اے اللہ علی کے بحق علی، علی کی مراد کو پورا کر لے. عجب بات ہے. پھر مولا کائنات نے جب سنا، کہا یا رسول آپ نے ایسے مانگی، کہا علی میرے نظر دوڑائی اللہ کے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. میں ایک اور چیز جلدی سے کہہ کے اس بات کو ختم کرتی ہوں سسٹر سر، میں عجب ہوں، میں وہی کہتی ہوں، میں بہت زیادہ جب تحقیق کرتی ہوں نا، میں وہی بات بولتی ہوں. جس بات میں مجھے ذرا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، میں نہیں بولتی. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ایک زمین میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ کام کر رہے تھے، اور رسول خدا جب جاتے بہت شدید گرمی تھی، تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے پسینے کو لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے، کاش اس چیز کو ہم سمجھ پاتے. مولا کائنات کے پسینے کو لے کر کہتے ہیں علی آپ کا پسینہ ہمارے لیے تبرک ہے. اور آج ہم نے کیا اس علی کا حق ادا کیا؟ واقعی ہم علی کے شیعہ کہلانے کے لائق تھے؟ ہم نے مولا کائنات کی اس وصیت پہ عمل کیا جو مولا نے ہمیں کی؟ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا مقصودہ. بہت ہی دلچسپ، بہت ہی معلومات والا جو ہے ہمارا سیشن آج بھی رہا. آپ کی بہت شکر گزار ہوں. بہت دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ اسی طرح ہمارے علم میں اضافہ فرماتی رہیں. اور جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو میری آپ کی ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.